बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे तो जो अहम चीज़ है अब वो है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ आज सेमीफाइनल मैच। अब इसमें एक तो ख्वाहिशात हैं और एक जो है हक़ाइक़ हैं। मेरा ख़्याल है कि ख्वाहिशात और हक़ाइक़ में एक पाकिस्तानियों की लिहाज से कुछ मुताबिकत है। प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है किसी भी टीम का। अगर कल इंग्लैंड हार सकता है न्यूजीलैंड से तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मामूली रिदम आपका अगर उसके अंदर कोई झोल आता है या मामूली कोई गलती होती है तो आज के मैच में उसका बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि एक भारी नुकसान होता है। तीन चीज़ें हैं, अगर ये हो गई तो इंशाअल्लाह मैच पाकिस्तान ही जीतेगा। पहली चीज़ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान टॉस जीत जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो विकेट है वो थोड़ा सा जो स्पिनर्स को मदद दे रही है, तो यहाँ पे भी अल्लाह करे कि वो थोड़ी सी वो मदद जो है कम से कम जो है एक औसत मदद ज़रूर दे दे, अगर गैर मामूली ना दे। चूँकि यूएई के अंदर अबू धाबी की विकेट हो, दुबई की हो, शारजा की हो, उसकी कंडीशंस उससे उससे जो वाकफियत है वो पाकिस्तानी टीम के पास जो है उसका एडवांटेज है। और अगर उस विकेट ने स्पिन लिया, एक तो ये है कि पहले एक दो ओवर्स जो है वो सीम भी करेंगे और बड़ी मदद करेंगे फास्ट बॉलर्स को। पर ये जो पहले जैसे ही मैच स्टार्ट होगा उससे कतई नज़र शादाब, अम्माद और फिर हफीज़ ये खासे एक लिथल शॉट साबित होंगे। अगर हमारे स्पिनर्स को रिदम मिल गया स्पिनर्स को, तो समझें कि ये दूसरा पॉइंट है जो पाकिस्तान के हक़ में जाना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया को हमारे पे हमेशा से एडवांटेज रहा है, बल्कि जितनी भी ये जो टीम है ऑस्ट्रेलिया हो गई या ये जो इंग्लैंड की टीम हो गई, इनके अंदर इनके जो इवन साउथ अफ्रीका, ये इनका जो असाबी निज़ाम है अपना वो बहुत मजबूत है। असाबी निज़ाम सिर्फ एक कप्तान का नहीं चाहिए। हमारे 11 के 11 प्लेयर्स, जिनमें बॉलर्स भी हैं, जिनमें बैट्समैन भी हैं, जिनमें उसके बाद फील्डर्स भी हैं, जब 11 ने करनी है, उनका हिसाबी निज़ाम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले का हो, अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हो सकता तो अपने नर्व्स को। तो मेरा ख्याल में अमकान यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। मत भूलें कि कल का जब मैच शुरू हुआ तो 83% चांसेस थे इंग्लैंड ने जीतना और 17% चांसेस थे न्यूजीलैंड ने जीतना। और ये तकरीबन 1.5 मैच तक यही चांसेस जो थे, मैक्सिमम जो थे 27% तक न्यूजीलैंड आया था। और जब आखिरी 8-10 ओवर का मैच शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड के चांसेस बढ़ते गए और 3 ओवर जब रह गए थे तो ये बात बिल्कुल रोज रोशन की तरह आयां थी कि मैच जो है 90% उसका न्यूजीलैंड जीत चुका था। इट वॉज मैटर ऑफ टाइम कि रवि बोपारा को फेंडी पड़ती है या किसी दूसरे बॉलर से पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर भी हलचल बड़ी मची हुई है। आपने देखा कि किस कमाल महारत से कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पार्लियामेंट का जो सेशन बुलाया हुआ था आज के लिए, वो कल ही मुलतवी कर दिया गया। और कल के अंदर किस तरह बुलंद बात दावे किए गए कि ये जिहाद है जो उन्होंने करना था। कल उन्हें जोहराना दिया सुप्रीम कोर्ट से वापसी के ऊपर, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के केस पर हमने जिक्र नहीं किया। अब वो तो खैर वहाँ पर कहते हैं उल्टी हो गई सब तदबीरें। तारिक बशीर चीमा साहब जो कभी भी लफ्ज़ नहीं चबाते और अपना माफ़ी ज़मीर जो है खुल के बयान करते हैं, वो कोई चीज़ अंदर नहीं रखते। उन्होंने चाहे वो मीडिया बैठे हो, चंद चीज़ें शायद थोड़ा बहुत कर देते हो, लेकिन नॉर्मली वो हर चीज़ खुल के बोलते हैं। उनका एक फ़िक्रा मुझे बड़ा खूबसूरत अच्छा लगा।
اب میں چونکہ ہر چیز کے بارے میں ایک اس کا تھوڑا سا میرا ذہن ہمیشہ اس کا نفسیاتی تجزیہ بھی کرتا ہے، اور ایسی باتیں سن کے میں کسی نہ کسی طرح معاملے کی تہ میں پہنچ جاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ حکومت وقت پورا کرے۔ یہ فکر کب دماغ میں آتا ہے؟ جب انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ حکومت وقت پورا نہیں کرے گی۔ اب یہ وہ کیفیت ہے جو عمران خان صاحب دو چار ہیں، اور اس کیفیت سے نکلنا جو ہے امکان نہیں ہے، کیونکہ میں کئی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے ساتھیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ جی اب کیا صورتحال ہے، کتنا آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حالات کدھر جا رہے ہیں، اور تحریک انصاف کے اچھے ذمہ داران پوچھتے ہیں عام بندے سے کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی۔ اور میں تو خیر کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے سارا دن مختلف مساجد میں جو بھی راستے میں آتا ہے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے جماعت کے ساتھ، تو جو نمازی ہیں وہ ایک ہی بات پوچھنا شروع کرتے ہیں، جو چند بندے جو مجھے کوئی وہاں پہ ریکگنائز کر لے، ایکنالج کر لے کہ جی یہ پورا ٹائم کریں گے، کیا بنے گا، حالات کدھر جا رہے ہیں، یہ سختی سے ہم نکلیں گے نہیں نکلیں گے۔ اس کیفیت کے اندر جب حکومت ہو اور اس میں آپ یہ جو ہے نیب کے اوپر اب ترمیم آ رہی ہے، ساری چیزیں اب جیپرڈائز ہو گئیں۔ میرا خیال ہے کہ اتحادیوں نے جو ہے جب کل ان کو جو چکمہ دیا، اور ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے اندر بھی یہی خبریں آئی کل میڈیا کے اوپر، ذمہ دار صحافی بتا رہے تھے کہ 14-15 بندے 13-14 بندے ہیں جو تحریک انصاف کے تھے، جو نہ تو نیب کی ترامیم کے اوپر نہ الیکشن کے ترامیم کے اوپر حکومت کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم وہی گھسی پٹی باتیں کرتے رہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن اپوزیشن نہیں چاہتے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ ڈسکا کے الیکشن کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد ہی چاہیے، وہ کہتے ہیں گٹس چاہیے، پھر بتاتے رہے کہ کس طریقے سے سینٹ میں ہمارے لوگوں کو پیسہ ملا یا پیسہ دیا گیا۔ اور یہ وہ بندہ کہہ رہے ہیں جس کے بلوچستان میں اپنی صوبائی پارٹی کے صدر نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کے اوپر ایک الزام لگایا کہ وہاں پہ پتہ نہیں 30 کروڑ یا 40 کروڑ پہلے انہوں نے ٹکٹ دیا ہے، اور اسی بندے کو ٹکٹ ملا بھی صحیح، پہلے نہیں دیا، پھر اسی بندے کو ہی انہوں نے ٹکٹ دے کے جتوایا۔ اور سندھ کے اندر بھی یہی ہوا، اور کے پی کے اندر بھی ایک داستان ہے کہ جس کے بعد اربوں روپے ہیں وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لے سکتا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اب دوسروں پہ تھوپتے ہیں، 10 کا الیکشن ہو، 2018 کا RTS ہو، اور لگتا ہی ہے کہ جی کوئی پتہ نہیں اب بہرحال لینی میں اب تحریک انصاف والے اگر خود ان کے اپنے چاہنے ماننے والے جو چند رہ گئے ہیں، اب یہ تو ان کے سوچنے کی بات ہے کہ آیا ان کو ان کی وزیر اعظم کی باتوں سے شرمندگی ہوتی ہے یا ان کا حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر تو بالکل ذہنی طور پہ مفلوج ہیں، فارغ ہیں، تو شاید ان کو اسی سے ہی جلا ملتی ہے، وگرنہ جو کچھ تھوڑی سمجھ بوجھ والا بندہ جو ہے اب وہ جب مارکیٹ میں آتا ہے، بازار میں آتا ہے، گلیوں محلوں میں گھومتا ہے، تو اس کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے، اس کا خیال ہے کہ ہم جو ہے بہت اپنا نقصان کرا چکے ہیں۔ اب وہ کل کی میٹنگ کے بعد اب قومی اور ملکی مسائل پر بھی پارٹی کو اعتماد میں لینے کے لیے آج انہوں نے اپنی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ اب کیا لیں گے کیا نہیں لیں گے، بہرحال وہ کون سے قومی اور ملکی اور جو انتظامی امور ہیں، ایک تاریخ یاد رکھنی ہوگی، وہ ہے 20 نومبر۔ اب 20 نومبر جو ہے میرا خیال ہے کہ 8-9 دن رہ گئے ہیں۔ اب 9 دن کے اندر پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں بھی ہو سکتا، لیکن جو کچھ بھی ہوگا اگر 20 نومبر سے پہلے نہیں ہوگا تو 20 نومبر کے بعد تو صورتحال جو انتہائی گھمبیر ہو جائے گی، اور ایک نیا پاکستان جس کا خواب عمران خان صاحب نے دیکھا تھا لیکن اس کی تعبیر تو پیش نہیں کر سکے، لیکن وہ جو نیا پاکستان خواب دیکھ رہے تھے وہ تو نہیں بن سکا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر نہیں بنا، لیکن جو نیا پاکستان 20 نومبر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں وہ گو پرانے سے ملتا جلتا ہوگا، لیکن عمران خان صاحب کے لیے سوانح روح ہوگا۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ 20 کے بعد آپ 21، 22، 23، 24 نومبر پہ دسمبر یہ سارے ستمگر بن کے اتریں گے، یہ جن کے اندر نومبر، ستمبر، دسمبر، تو یہ آگے کر لیں، جنوری کی بجائے کر لیں ستمگر، تو یہ ستمگر جو ہے نا ایک مہینہ آنے والا ہے وہ عمران کے لیے۔ میری سوچ ہمیشہ مختلف ہے، میں یقین جانوں کہ جو پاکستان کے حالات ہیں، جو صورتحال ہے، اس کے اندر اب یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے، بڑے اچھے جس کو کہنا چاہیے نقطہ بینوں سے، جو دانشوروں سے، کہ کیا چیز ہو جو پاکستان کو بچا سکے۔ آیا عمران خان صاحب کی حکومت کو
دوام دیا جائے تو بچ سکے، اس میں تو خیر دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت جتنی چلے گی پاکستان تو برباد ہوگا، لیکن کیا یہ ان کو ہٹا کے جو نظام لایا جائے اس سے کوئی آسودگی ہوگی؟ تو میری حتمی رائے ہے کہ نہیں، چونکہ آسودگی نہیں ہوگی اس لیے اللہ نہ کرے اللہ پاکستان کو اپنے امان میں رکھے۔ جس طریقے سے پاکستان کو برباد کرنے کی جو منصوبہ بندی اپنی بری نیتوں سے لالچ سے کی گئی ہے اس سے پاکستان بچ سکے، لیکن اگر کسی اور نے لے لیا تو ذمہ ان کے پڑ جائے گا۔ چنانچہ میرا دل کرتا ہے کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ رحم کرے، عمران خان صاحب ہی کے ذمہ تاریخ میں ان کے نام کے آگے یحییٰ خان کے آگے لکھا جاتا ہے نا، پاکستان توڑنے والا جرنیل۔ ابھی تو جرنیلوں کا ایک سلسلہ ہے، قادریہ، چشتیہ، بنوریا چل رہا ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے، لیکن جیسے یہ سلسلہ جو ہے جرنیلیہ ختم ہوگا اور مورخ نے آزاد لکھا، پھر بتائیں گے کہ ان کے کرتوت پاکستان کے اندر ان کے جرائم جو ہیں وہ کتنے گنامنے تھے جو ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، اور پاکستان کو کیسے توڑا گیا اور پاکستان کو کیسے انہوں نے سوچا کہ ہم ہی اس ملک میں راج کر کے اس ملک کو اسمان تک لے کے جائیں، اور کس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے کئی دفعہ ناک سے لکیریں نکلوائیں۔ یہ وہ مورخ کبھی معاف نہیں کرتا، حقائق پڑے ہیں، قلم بند ہوئے ہیں، ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اب عمران خان صاحب کی میری ہمیشہ سے خواہش ہے کہ ان کی حکومت چلنے دی ہے۔ میرا ایک اصل پوائنٹ جو اصل 3-4 دن میں کر رہا تھا، لیکن کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، کچھ دن ویلاگ نہیں کرا سکا، پھر عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ جانا، پھر یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بندہ نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرا خیال ہے کہ موضوع تو بہت تفصیلی ہے، اور وہ ہے ووٹ کو عزت دو، جو مسلم لیگ نون نے ایک نعرہ دیا تھا۔ اس میں 2 رائے ہے ہی نہیں کسی کی کہ ووٹ کو عزت کس نے دینی تھی۔ نواز شریف صاحب جب تشریف لا رہے تھے لاہور، اور ڈپوز ہونے کے بعد، معزول ہونے کے بعد، جب ان کو سپریم کورٹ نے اللہ تعالیٰ کا بھی کیا نظام ہے کہ یہ وہ ہے پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی عدالت، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے سامنے، جو شاید کسی جج نے پڑھی ہوگی تو ظاہر ذہن پہ اتری نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جب نواز شریف صاحب کو، جو کہ 1.5 کروڑ ووٹ سے الیکٹ ہوئے تھے، 1,60,00,000 ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئے تھے، ان کو انہوں نے 10,000 درہم کے اوپر بڑا انصاف جو ہے بانٹا۔ جب انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی نام ان کے آگے ایک داستانیں لکھی جائیں گی جو موجود ہیں، جو چیف جسٹس سمیت جو ججز ایسے بنچوں میں بیٹھے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کیا مورخ لکھتے ہیں۔ اپنے بارے میں تو ہر بندہ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ ڈاکو ہے، جو اٹھائی گیر ہے، جو بلیکی ہے، جو رشوت خور ہے، جس کے بعد بیٹھو تو اپنے گن سناتا ہے۔ بندہ عمران خان صاحب اپنی تعریفیں سناتے ہیں، ہر بندہ اپنی تعریفیں سناتا ہے، تو بہرحال ان کا پتہ کیا بنے گا۔ اب جب ان کو نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ووٹ کی عزت ہو۔ کس سے کہا تھا؟ وہ مجھے تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ووٹ کی عزت ہو۔ اس نعرے کو پہلے تو ہمیلیٹ کیا گیا، اس کی تضحیق کی گئی، لیکن اللہ کا نظام ہے، نعرہ چل پڑا۔ اب یہ وہ مانگ رہے تھے ووٹ کو عزت، جو ہماری عسکری قیادت ہے، یا وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے اصل مالک مکان ہیں، اصل مالک مکان ہیں، جن کے پاس پاکستان کی رجسٹری ہے، جن کے نام پاکستان کی رجسٹری ہے، کیونکہ قائد اعظم ایک نصیحت کر گئے تھے کہ پاکستان کی رجسٹری ان کے نام کرا دیں، اور یہی پھر اس کے نفع نقصان سفید کے مالک رہیں گے، اور یہ ہے ان کے مطابق نظام چل رہا ہے۔ اب جب ووٹ کی عزت آپ جن سے مانگی ہے، تو اس کے اندر جو نظام فرض کیا عمران خان صاحب کو یا بزدار کو ہٹانے کے لیے مسلم نون سے مدد مانگی جائے اور کہا جائے کہ آپ آئیں، یا آپ لوگ جا کے پس پردہ جا کے مذاکرات کرتے ہیں یا ملتے ملاتے ہیں، تو اپنے آپ سے آپ ہی پوچھیں کہ یہ ووٹ کی عزت دے سے مطابقت رکھتا ہے، یا صرف یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں آپ کے کہ آپ پریشر پہلے کریٹ کریں اور پھر اپنے معاملات سے طے کریں۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کرتی ہے کہ پریشر کرے، یہ عمران خان دوبارہ کرے گا، وہی پریشر کریٹ کرے گا۔ اب اس میں میری مسلم لیگ نون کے بہت اہم لیڈر سے بات ہو رہی تھی، میرا خیال تھا کہ وہ یہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے جواب میں جو مفاہمتی پالیسی ہے تو وہ اس کو شاید بہتر نہیں سمجھتے ہوں گے،
لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مفاہمتی پالیسی میں انہوں نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی. تو میں کوئی بات کر رہا تھا تو وہ کوئی اور بات کر رہے تھے. وہ مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سیاسی جماعت اقتدار کے لیے بنائی جاتی ہے. بالکل بنائی جاتی ہیں، لیکن اگر اقتدار کسی گندگی کی ڈھیری پہ رکھ کے آپ کو پیش کیا جائے گا تو وہ اقتدار بھی آپ لیں گے؟ کیا اس کے لیے کوئی کرائٹیریا بھی ہے کہ کس طریقے کے اقتدار لیں گے؟ کوئی بندہ جو ہے اقتدار، محض اقتدار تو آپ کو 3 دفعہ جو ملا ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی مل چکا ہے، اور ہر دفعہ آپ لوگوں کو کتنی بے عزتی کے ساتھ کہ آپ ملک کے اقتدار آپ کے پاس ہے، وزیر اعظم آپ ہیں، پورا نظام آپ کے نیچے چل رہا ہے، حکومت آپ کی ہے، اور گالیاں بھی آپ کو پڑھ رہی ہیں اور آپ کے اوپر سپریم کورٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور JIT بھی بن رہی ہے. پتہ چلا ہے جی کہ آپ کو ایک کٹھ پتلی سے عمران خان کا صاحب کا حال شروع ہونے والا ہے، اور اگر وہ بھی چاہیں گے کہ انہی حالت میں اقتدار کو اپنے ساتھ رکھیں تو آفرین ہے. تو یہ اقتدار آپ کو چاہیے. آپ کے سلسلے میں، عمران خان کے سلسلے میں تو 2.5-3 سال نکل گئے، آپ کے سلسلے میں یہ مدت جو ہے سال کے اندر ہی آخری دفعہ تک ایکسپائر ہو گئی تھی. 2014 میں سیاست ریاست بچاؤ کے نام پہ 2 مداری آ گئے تھے، دھرنے دیے تو کس نے دلائے تھے؟ پیچھے کون تھا؟ امپائر کون تھا؟ تو یہ جو آپ مفاہمتی پالیسی کرتے ہیں اور جن سے ملنے جاتے ہیں، یہ کس ضمیر کے تحت جاتے ہیں؟ آپ اگر اتنے کمزور ہیں تو سیاست سے باہر کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ کوئی پابندی ہے یا آپ لوگوں کے مفادات ایسے ہیں سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں جو لوگ کہ جن کو مفادات کو کرنے کے لیے کہ جو مفادات ان کی تکمیل کے لیے جاتے ہیں، وگرنہ کوئی اقتدار تو کیا ہے؟ اب اتنی عزت زیادہ بڑی ہے اقتدار سے باہر نواز شریف صاحب کی. جو عزت نواز شریف صاحب کی 2017 کے بعد بڑی ہے، پہلے بھی اللہ نے بڑی ہے، ان کا بڑی فالوئنگ تھی، لیکن اب دیکھیں کتنی فالوئنگ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مزاحمت کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو آپ لوگ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو کہ مسلم لیگ کے اندر یہ بیانیہ بیچ رہے ہیں اور حالات کے مطابق اور اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے عمران کو گرا کے اور اپنے اقتدار پیدا کریں گے. پاکستان چلے گا نہیں، سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا کہ انہوں نے کیا ہے. یہ کتنی دفعہ اقتدار ایسا دے چکے ہیں، اکھاڑ پچاڑ کے بعد پاکستان کا ایسی تیزی پھر گئی ہے. 93 میں جب نواز شریف صاحب کو ہٹایا تھا، اچھا خاصا پاکستان گروتھ کر رہا تھا، وہ بے نظیر سے نہیں چلنا تھا. پھر بے نظیر کو ہٹا کے جب نواز شریف کو لے کے آئے، وہ 1997 کے اندر نہیں چلنا تھا. کوئی سیاسی انتشار پھیلا ہوا تھا، سیاسی عدم استحکام تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام کی کوکھ سے معاشی اور ساری انتظامی اور سارے جو بحران جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. اب آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوئے گی. یہ باتیں آپ کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا اور آپ کے ووٹرز پہ یا آپ کے سپورٹرز پہ یا آپ کے بیانیوں پہ دل جان نچھاور کرنے والا آدمی ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ لوگ یہ جو مفاہمت کا راستہ یا جو گٹھ جوڑ یا جو جوڑ توڑ اور اپنے وہی کام کر رہے ہیں جو لالچ اور تمنا نے نام عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے لیے اور مسلم لیگ نون میں کوئی بندہ وزیر اعظم بننے کے لیے ساری چیزوں قربان کریں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ بارگیننگ چپ جو ہوتی ہے وہ پبلک سپورٹ ہوتی ہے. وہ جیسے بڑھتی ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ اپنا جو معاملے طے کر لیتے ہو. پیپلز پارٹی کو سندھ سے سپورٹ ملتی ہے، اس کی بیس پہ معاملہ فہمی کر لیتی ہے. عمران خان صاحب کو سپورٹ ملی، اس کی بیس پہ اس نے جا کے ٹریڈ ان کر لیا. مسلم نون کو پبلک سپورٹ حاصل ہے. اگر آپ پبلک سپورٹ نہ ہوتی آپ کو چمٹے تھے یہ اسٹیبلشمنٹ نہ اٹھاتی. جائیں جا کے کسی ایسی پارٹی سے بات کریں جس کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ پبلک سپورٹ کیوں آئی ہے؟ وہ آپ کے بوتھے اور شکلیں دیکھ کے نہیں آئی. کہ آپ لوگوں کو زیادہ کو ہینڈسم عمران خان صاحب کی بوتھے شکلیں دیکھ کے نہیں آئی. خواب دیکھ کے عمران خان صاحب نے کہا نیا پاکستان بناؤں گا. نواز شریف صاحب نے کہا ووٹ کو عزت دلاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی کمی پیشی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کو کارنر کیا ہوا ہے، تھوڑا سا ان کے اوپر پریشر زیادہ ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، پارٹی کہ اس طریقے سے صدر نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے اپنی طرح کام پکا کیا پاکستان کو برباد کرنے کا کہ پاکستان کے اندر سیاسی ماحول اور سیاسی استحکام اور آئینی ماحول اور قانونی ماحول کبھی جم ہی نہ سکے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن ووٹ کو عزت دو والا معاملہ جو ہے اس کے اوپر میں گھنٹوں پہروں آپ کو بات کر سکتا ہوں. مجھے کوئی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک پورا پروگرام ملے گا 15-20 منٹ تو پھر میں کروں گا تاکہ میں یہ نقطہ نظر سمجھا سکوں.
آپ تک تو شاید میری بات نہ پہنچے، لیکن جو میرے سننے والے ہیں وہ سارے کے سارے نواز شریف صاحب کے مجھے جو لگتے میرے پاس جو میسیج آتے ہیں پڑھتا ہوں تو وہ ان پہ دل نچھاور کرنے والے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اور وہ ایگزیکٹلی آپ لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں جب آپ اس بیانی کے خلاف یا اصول و ضوابط کے خلاف۔ ایک ہی کام کرنا چاہیے، شاید خاقان عباسی جو ہے اس کے اندر کلیئرٹی ہے، مریم نواز صاحبہ کے اندر ایک کلیئرٹی ہے۔ مجھے خدا گواہ ہے کہ کبھی کسی شخصیت نے متاثر نہیں کیا، میں جن شخصیات سے متاثر ہوتا ہوں وہ قبروں میں پڑی ہیں، پیدا ہی نہیں ہوئی، مجھے کوئی شخصیت جو ہے نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یار کوئی گزارا لے کوئی ایسی شخصیت ہو جو اصولوں پہ کھڑی ہو جائے، نظریات کے اوپر کام کرنے والی شخصیات جو ہے وہ بیچاری اللہ میاں کے بعد دے رہی ہے، اور کوئی ابھی تک ہزاروں سال سے اپنی بے نوری پہ روتی ہے، تو وہ جو دیدہ بار جو ہزاروں سال بعد پیدا ہونے تھے وہ پتہ نہیں کب پیدا ہوگا۔ تو چنانچہ میری جو گزارش ہے کہ یہ وقت جو ہے آپ کا اس کے اندر کوئی رول نہیں بنتا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا جو مقابلہ ہے جو 20 نومبر کے بعد جو صحیح شروع ہوگا، جس میں عمران خان صاحب نے کچھ دو پیچ کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ دو پیچ کرنے ہیں، عمران صاحب کے پاس آپشنز کم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں، ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کا جو آپشن زیادہ لیتھل ہیں۔ آپ کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تالیاں بجانا چاہتے ہیں تو تالیاں بجا دیں گے، فینس پہ کھڑے ہو کے اس مقابلے میں کسی کے حق میں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی رول نہیں ہے۔ ایک چیز ہے کہ جب یہ چیزیں اگر میں ایک بات جب پچھلے سال پی ڈی ایم نے اپنی موومنٹ شروع کی تھی تو میں نے کہا یہ کونی لڑائی ہے، عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ، عمران خان ورسز پی ڈی ایم ورسز اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم ورسز عمران خان، اسٹیبلشمنٹ ورسز عمران خان، اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ڈی ایم۔ عمران خان چاہتا تھا کہ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کو ہلکان کر دے، وہ مضبوط ہو جائے، پی ڈی ایم کو بھی یہی چاہیے تھا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی چاہیے تھا عمران خان اور پی ڈی ایم لڑیں، یہ ہلکان ہو۔ ان کو انہوں نے سارے مواقع دیے، سب کچھ دیے، اپنے بندے لانچ کیے کہ آپس میں لڑوائیں اور عمران خان کو گالیاں دیں۔ نواز شریف صاحب نے بڑی کلیئر بات کی تھی کہ ہمارا عمران خان سے جھگڑا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب اس سطح پہ گرے کہ کئی بندہ غصے میں اس کو بھی جواب دینا پڑ تو دینا چاہیے، لیکن عملاً ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے وہ ذہن سے نہ میں وہ کہ ووٹ کو عزت کس نے دینی ہے، اور جس نے دینی ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے، یہ وہ چیز ہے جس نے آپ کی سیاست کو آپ کی زندگیوں سے یا بڑا کرنا ہے یا آپ لوگوں کی جو اصلیت ہے وہ سامنے لے کے آنی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔